हवा की एक और बेटी बनी दरिंदगी का शिकार। लोहारी गेट लाहौर की 9 साला आयशा की फंदा लगी लाश घर के कमरे से बरामद। कातिल ने जुल्म की इंतहा कर दी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिले तो पुलिस ने आयशा के मामू को शक की बुनियाद पर इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो अपने ज़ाहरी हुलिये का फायदा उठाते हुए पोस्टमार्टम के अमल में हाइल होने की कोशिश कर रहा था और पोस्टमार्टम को हराम करार देकर पुलिस को रोकना चाहता था। मुलजिम तमजीद सबज टोपी पहनता है और बारिश आदमी है। मकतूला आयशा की माँ और बाप में 1.5 साल कबल अलहदगी हो गई थी और आजकल आयशा की माँ उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में थी। आयशा के 5 साला भाई ने पुलिस को बताया कि उसने मुलजिम तमजीद को, जो उसका सगा मामू है, अपनी बहन का गला दबाकर कत्ल करते हुए देखा है। 5 साल के बच्चे की बात पर कौन यकीन करता, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक 5 साला अब्दुल्ला का IQ टेस्ट पॉजिटिव आया है और मुलजिम, जो इंतहाई चालाकी से अपने ज़ाहिरी हुलिये का फायदा उठाकर झूठ बोल रहा था, पॉलीग्राफी टेस्ट में पकड़ा गया है। माँ बाप की अलहदगी में मुतासरीन सिर्फ बच्चे। खूनी रिश्तों का तकद्दुस पामाल, महरम रिश्तों का इस्तेहसाल और मजरू और इस्लामी माशरे का इन्हतात, इसी पर आज कुतुब ऑनलाइन में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं इस बदकिस्मत घर से बिलाल कुतुब। लफ्ज़ नहीं मिल रहे यार। एक उस्ताद थे, उन्होंने अपने बच्चे को कहा कि एक काम करो। उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा सब मुझे अपनी अपनी कापियां दिखाएं और हर एक गलती पे एक सोटी मारूंगा। हल्की सी सोटी मारते थे। बच्चे लाइन में खड़े हो गए, वो किताबें देखते गए, किसी को 1 सोटी, किसी को 2 सोटी, किसी को 3 सोटी। उनमें से एक बच्चा जो था उसने दरमियान में जब उस्ताद के पास पहुंचने लगा तो उसने कारी साहब अपनी किताब को फेंक दिया। मास्टर ने उससे पूछा कि क्यों फेंकी तुमने किताब? उसने कहा मास्टर साहब, मेरा तो सारा कुछ ही गलत है। मेरा तो सारा कुछ ही गलत है। उस्ताद रोने लग गया। उसने कहा ये 5 साल का बच्चा मेरा उस्ताद है, मेरा भी सारा कुछ ही गलत है, मुझे तो मालिक ने कभी नहीं मारा। आज लगता है इस कौम में जहाँ जुमा बाकायदगी से होता है, जहाँ रोज़े बाकायदगी से होते हैं, जहाँ तरावी बाकायदगी से होती है, सारा कुछ ही गलत है। जहाँ तकद्दुस जायज़ रिश्ते का, महरम रिश्ते का नहीं है, खाला मासी है, माँ सी, माँ जैसी, मामू माँ जैसा, जहाँ ये रिश्ते नहीं है, उन रिश्तों के ना होने से जिस नस्ल से मेरा ताल्लुक है ना, वहां मोहल्ले की हर औरत आपकी मासी है, वहां पे मोहल्ले का हर शख्स आपका चाचा है, वहां पे वो शख्स जिसके सफेद बाल है वो आपका ताया है, वो आपका रिश्तेदार हो, कबीले का हो, खून का हो ना हो। जिस ताल्लुक मैं मुल्क से रखता हूं वहां का हर फर्द या चाचा है, या मामू है, या मासी है, या पुप्पी है। आज बदकिस्मती से हम इस दौर में जिंदा हैं जहां ऊपर से लेके नीचे तक सब झूठ बोलते हैं। और सबसे बड़ा कहर पता है क्या है? कहर ये नहीं है कि सब झूठ बोलते हैं, कहर ये है कि मैं सच नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मैं सच बोलूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मैं अपनी जान से डरता हुआ सच नहीं बोल सकता। मुझे लफ्जों को लपेटना पड़ेगा, मुझे हर गलीज तरीन लफ्ज जो है उसे एक लड्डू बनाना पड़ेगा, उसके अंदर मिठास डालनी पड़ेगी, हाय, ताकि किसी के जज्बात, किसी ऐसे दरिंदे के जज्बात जो हैं वो मेरी जुबान से काबिल एहतराम ही गुजरें तो बेहतर है। मैं उसको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ ना कहने वालों की ताकत मुझ जैसे कमजोर से कहीं ज्यादा है। हम लोग सिर्फ आंसू बहा सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर सकते हैं? हाँ, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं। लेकिन जो एक 9 साल की बेटी
اس کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو جبر ہوا. پہلے پوچھتے ہیں کاشف سے. کاشف السلام علیکم. کاشف مجھے انتہائی مختصر بتائیے یہ رپورٹ آپ تک کیسے پہنچی اور پھر آپ نے کیا کیا؟ میں اپنا سیکنڈ ٹائم پہ ہوتا ہوں محلے میں جی. تو میں ایک محلے میں جھگڑا تھا تو میں آیا وہاں تو مجھے پتہ چلا کہ ایک بچی نے نا خودکشی کر لی ہے. ایک بچی نے خودکشی کر لی؟ ہاں میں سمجھا شاید وہ ایجڈ ہوگی تو شاید جب میں نے پتہ چلا تو جی 8-9 سال کی بچی نے اور اس نے خودکشی کر لی. اس نے خودکشی کر لی ہے. میں تھانے گیا اس معاملے کے لیے تو میں نے پھر ایس ایچ او صاحب سے پوچھا. میں نے کہا وہ محلے میں ایک اور مسئلہ بھی ہوا ہے تو وہ کہتے جی وہ خودکشی کا رنگ دے رہے ہیں اس طرح خودکشی کا مسئلہ. میں کہا جی 8-9 سال کی بچی کا خودکشی سے کیا تعلق سے کیا تعلق، اس کو کیا پتہ خودکشی کیا ہوتی ہے. تو آپ اس کا کائنڈلی پوسٹ مارٹم وغیرہ کروائیں. تو وہ کہہ رہے تھے اس کا باپ جو ہے وہ بھی تھوڑا مطمئن لگتا ہے کہ یہ خودکشی ہے، اس کے گھر والوں نے کہا ہے. تو میں نے کہا نہیں آپ اس کا، انہوں نے کہا ہاں ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ اس کا نا پوسٹ مارٹم وغیرہ کروائیں. تو جب میں گیا تو اس کے فوری بعد کہیں اس کا ماموں بھی آ گیا تو اس نے بھی آ کے کہا جی یہ پوسٹ مارٹم نہیں ہونا چاہیے، اسلام میں پوسٹ مارٹم جائز نہیں ہے. اسلام میں پوسٹ مارٹم جائز نہیں ہے. اچھا. تو یہ پھر پوسٹ مارٹم جو ہے نیکسٹ ڈے ہوا. تو اس کو جب پوسٹ مارٹم ہوا تو اس میں پتہ چلا کہ یہ مرڈر ہے. ہم تک جو بات آئی تو شام تک پولیس نے ایک اس کا ماموں شک کی بنیاد پہ، یہ وہی ماموں تھا جو کہہ رہا تھا کہ پوسٹ مارٹم اسلام میں جائز نہیں ہے، وہی پکڑا گیا شک کی بنیاد پہ. اور یہ مبینہ شک کس چیز پہ کیا گیا؟ وہ اس کی انہی باتوں کی وجہ سے بار بار وہ منع کر رہا تھا کہ پوسٹ مارٹم نہ ہو. اور ویسے بھی گھر میں صرف وہی موجود تھا یا اس کی سسٹر ایک موجود تھی بس. یعنی کہ ماموں تھا اور ماموں کی بہن تھی، یعنی کہ خالہ تھی اور ماموں تھا، یہ دو لوگ گھر میں موجود تھے. جب مبینہ طور پہ لڑکی کو اتارا کہاں سے کیا تھا؟ جو وہ کہہ رہے تھے وہ کیل ہے، 1-2 انچ کا کیل لگا ہوا تھا. اچھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ اس کو وہ پھندا لگا، وہ پردے کی ریلنگ سے جھولا جھول رہی تھی. تو یہاں سے ایک دوسرا بیان انہوں نے یہ دیا کہ وہ جھولا جھول رہی تھی تو یہاں سے گری ہے تو اس طرح پھندا لگ گیا ہے. جب بار بار پولیس نے پوچھا، پہلے خودکشی کہا، پھر اس کے بعد کہا جی وہ ریلنگ سے جھولا جھول رہی تھی تو اس کے گلے میں دوپٹہ تھا تو وہ کیل کے ساتھ آ رہا تو ادھر وہ. اچھا یہ جو ماموں ہے مبینہ طور پہ جو مجرم ہے، یہ کس چیز کے جرم میں؟ کیل ٹھوکنے کے جرم میں، جھولا دینے کے جرم میں، کس جرم میں؟ زیادتی اور مرڈر کے جرم میں. زیادتی سے مراد کیا مطلب ریپ ہوا بچی، ریپ کیا بچی کو. 9 سال کی بچی کو ریپ کیا ہے. جی. سگے ماموں نے، یہ سگا ماموں ہے یا رشتے میں؟ نہیں سگا ماموں ہے. سگا ماموں ہے. ہاں جی. تو شام کو میں جب دوبارہ آیا تو مجھے پتہ چلا پولیس نے ابھی تک کوئی مزید کوئی کسی بندے سے کوئی انٹیروگیٹ نہیں کی، نہ کوئی بندے پکڑے ہیں. تو وہ میں نے پھر اس کا جو ہمارے پاس ٹرگرز آتے ہیں. مجھے ایک لمحہ دینا ذرا. معاذ ظفر آپ ہمارے ساتھ ہیں. معاذ بہت شکریہ آپ کا. معاذ ان باتوں کے اوپر یقین کرے کہ بہت بڑا دل چاہیے یا بہت ہی بڑی بے ظرفی چاہیے کہ انسان ان باتوں کا تذکرہ کر سکے، لیکن حقیقت تک بھی پہنچنا ضروری ہے. اور میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ حقیقت لوگوں تک پہنچائیں. اس سارے معاملے میں معاذ حقیقت آپ کی نظر سے اگر دیکھیں تو حقیقت کیا ہے اور مقدمہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جی ہمیں پتہ چلا کہ اس طرح ہے، ایک 9 سالہ لڑکی عائشہ ہے، اس نے پھندا ڈال کے اپنے آپ کی خودکشی کر لی. تو اس کے لواحقین نے پل 15 پہ کال نہیں کی تھے، امیڈیٹلی ٹک ہر ٹو ہاسپٹل لے کے گئے. تو اس کا جو ماموں تھا، کیونکہ اس کی والدہ تو عمرے پہ گئی تھی اپنی والدہ کے ساتھ، اس کی نانی کے ساتھ، اس کا ماموں اور اس کی خالہ دے ور ناٹ ایگری ٹو کنڈکٹ پوسٹ مارٹم. تو پھر پولیس نے جب ہمیں ہوا کہ ہم نے کہا نہیں جی ہم نے اس کا پوسٹ مارٹم کرانا آفٹر انیشیل ایگزامینیشن، تو پوسٹ مارٹم میں یہ بات سامنے آئی کہ زیادتی کر کے اس کا گلا دبایا گیا ہے، ایسفکسیا ہوا ہے. تو اس کے بیس کے اوپر ہم نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کی. وی ٹک ہر ماموں انٹو کسٹڈی. اس کے بعد ہم نے مزید اپنے تفتیش کا دائرہ کار وسیع کیا اور ہم نے آلموسٹ کوئی 100 ایک لوگوں کو جو جتنے اہل محلہ یا جو اس کے گھر آنے جانے والے تھے اس کو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا. اس کے بعد فورینسک ایویڈنس کے لیے ہم نے ساری چیزیں بھجوائیں، کپڑے وغیرہ بھی اور ہر چیز. اور ساتھ ہم نے اس کا پولیگرافک ٹیسٹ اس کے ماموں کا کرایا. اور پولیگرافک ٹیسٹ میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اس کا ماموں بالکل جھوٹ بول رہا ہے اور وہ کوئی سچ بات نہیں بتا رہا، اور نیگیٹو میں اس کا ٹیسٹ آیا. تو باقی جتنا بھی انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا، میں خود بھی گیا، ایس پی انویسٹیگیشن بھی تھے اور CIE جو پولیس لاہور کی ہے وہ بھی اس کو انویسٹیگیٹ کرتی رہی ہے. ہم خود جا کے ہم نے وزٹ کیا، ہم نے چھتیں دیکھی کدھر کدھر سے ایک راستہ ہو سکتا ہے جہاں سے وہ انٹر ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی تک جو ہے جو پرائم جو ہمارا شک ہے یا جسے سسپیکٹ جو ہے وہ اس کا ماموں ہی ہے، اس کا جو تیمور امجد اس کا نام ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ جہاں پہ ایک بچے کی بات جو ہے وہ بھی بڑی ایویڈنس کے طور پہ لی جا رہی ہے، ایویڈنس شاید نہ بھی لی جا سکے کہ وہ بچہ صرف 5-6 سال کا ہے بلکہ شاید چھوٹا ہو.
لیکن اس کا آئی کیو ٹیسٹ جو ہے وہ بالکل پازیٹیو آیا ہے. اس بچے نے کیا دیکھا ہے آپ کو اس سارے واقعے کو؟ بچہ جب پہلے دن آیا، بچے کو میں نے خود بٹھایا اپنے آفس میں، اس کو بڑے اچھے طریقے سے، جیسے بچوں کو پیار سے ڈیل کرتے ہیں، بیٹا آپ کے لیے لیس دیتے ہیں، آپ کو سارا کچھ دیتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں. پہلے دن تو اس نے کچھ نہیں بتایا، اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا، نیچے سے آواز آئی تو میں گیا. اس کے بعد 2-3 دن بعد پھر بچے نے بیان تبدیل کیا. اس میں اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ ماموں گلا دبا رہا تھا اور اس طرح خالہ کھڑی تھی پاس. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے بچے کے بیان میں ویریشن آئی، لیکن ہم نے جو اس کے ویریشن کو آئی کیونکہ اب اس میں اب دیکھ لیں کہ بچے کی عمر اس طرح کی ہے، بالکل چھوٹا ہے، اور مطلب کئی جگہ سے لگتا بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نے کہا ہو، لیکن اس کے لحاظ سے ہم نے اس کے مطلب بالکل نان سیریسلی لیا. ہم نے اسی اینگل سے اس کو انویسٹیگیٹ کیا. جیسے سر میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک پولیگرافی جو سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر جو ٹیسٹ ہوتا ہے، اس ٹیسٹ میں جو اس کے ماموں کا کردار سامنے آیا، دے ڈکلیئرڈ ہم کہ وہ ایک جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی کوئی بات کسی میں بھی حقیقت نہیں ہے. اور ابھی تک جو انویسٹیگیشن ہوئی، انویسٹیگیشن والے بھی اور پولیگرافک ہوا یا نہیں؟ ہو گیا سر، ہو گیا، اس کا رزلٹ بھی آ گیا. تو خالہ جھوٹ بول رہی ہے کہ سچ بول رہی ہے؟ کون؟ نہیں، خالہ کا نہیں سر، خالہ کا نہیں، اس کا ماموں کا ہوا سر. اوکے، خالہ کا نہیں ہوا؟ خالہ کا نہیں، اس کے ماموں کا ہوا. اور ماموں کا جو آیا اس میں یہ بالکل 100% کلیئر آیا، جسے کہتے ہیں مائنس میں گیا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، ماموں جھوٹ بول رہا ہے. اچھا، آپ نے خالہ کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جو بچہ کہہ رہا ہے کہ خالہ بھی موجود تھی؟ سر خالہ کو بھی انویسٹیگیٹ کیا، میں نے خود بھی کیا، ٹیم نے بھی ہمیں کیا. خالہ نیچے والا جو اس کا ایک نیچے والا فلور ہے، اس پہ وہ بنا رہی تھی کھانا، کچھ بنا رہی تھی. اور جب بچی جاتی ہے اوپر جا کے کمرہ بند کرتی ہے، اور جب ہم نے سارے اینگل سے ہم نے دیکھا کہ ایک ساتھ والی گھر ہے جس سے کوئی آ سکتا ہے، اس گھر کے اندر جو جتنے لوگ تھے 8-10 لوگ تھے، ہم نے ان کو ہر لحاظ سے انٹیروگیٹ کیا، ہر لحاظ سے چیک کیا، لیکن کوئی چیز ہمیں ثابت نہیں ہوئی. اور اس طرح ماموں کا گھر میں موجود ہونا اور اس طریقے سے کرنا، یہ مطلب شک جو تھا، اور جب میرا تو پہلے دن سے یہی شک تھا، میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ اس کے ماموں کو ہم بالکل اس میں سے وہ مقدمے سے بری ذمہ نہیں دے سکتے. اور پھر اسی چیز کو جو تھا سبسٹینشیٹ جس نے کیا، وہ ایک پولیگرافک ٹیسٹ تھا جس سے سبسٹینشیٹ ہوا. اچھا، اس میں مجھے یہ بتائیے کہ آج معاذ میں بڑے ہی ادب سے آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے میں ہم نے دیکھا کہ انویسٹیگیشن جو ہے نا پولیس وہ بڑے زور و زبردستی طریقے سے کر لیتی ہے، لیکن جب یہ بات جو ہے وہ آگے جاتی ہے، لیگل کے پاس جاتی ہے، اور پھر وہ جب عدالتوں تک جاتی ہے، تو ہم نے سوائے زینب کے جس پہ کہ صرف معاشرے کا پریشر تھا، ہم نے تو کبھی سزا ہوتے دیکھی نہیں ہے. اس معاملے میں کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ واقعی سزا ہوگی یا یہ ماموں سارے لوگوں کو، اس ملک کو اور 9-9 سال کی بچیوں کو ماموں بناتا پھرے گا؟ سر اب اس میں یہ ہے، آپ مطلب دیکھیں، ہم نے پہلے دن ہم نے مدعی اس کے والد کو رکھا، ہم نے خالہ یا کوئی اس کے نام کو میں سے کسی کو نہیں رکھا، کیونکہ ہمیں شک تھا نمبر 1. ٹھیک ہے، 2-3 چیزوں میں ان کیسز میں ہوتا ہے، یا پولیس ایویڈنس صحیح طریقے سے کلیکٹ نہیں کرتی، یا جو کمپلیننٹ ہوتا ہے وہ خود کمپرومائز کر لیتا ہے. اب اس کیس میں کمپرومائز تو ہو نہیں سکتا کیونکہ والد اس کا کمپلیننٹ ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس میں جو سائنٹیفک ایویڈنس، جیسے دیکھیں پولیگرافک ٹیسٹ فورینسک پر PFS سے لاہور نے اس کا کنڈکٹ کیا، انہوں نے ہمیں اس کی رپورٹ دی ہے. اب یہ 2-3 جو ایویڈنسز ہے، اس کی بیس کے اوپر کیس اتنا مضبوط ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس میں مطلب جو بھی ہے ملزم ہے یا جو بعد میں ملزم ہوگا وہ اپنے انجام تک پہنچے گا. بس کیس مضبوط ہو جائے گا، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کی امید بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن میری تو دعا ہے کہ اس ملک میں عدالتیں جو ہیں وہ بھی طاقتور ہو جائیں اور وہ انصاف کو صرف کریں نہ، انصاف جو ہے وہ نظر آئے. مجھے یہ بتائیے کہ جو ماموں صاحب ہیں، میں نے تو ان کی شکل نہیں دیکھی، وہ لوگ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ ان کی ماشاءاللہ تعالیٰ باریش بھی ہیں، ماتھے پہ محراب بھی ہے، اور وہ بھی امامہ بھی پہنتے ہیں سبز رنگ کا، بڑے عبادت گزار آدمی ہیں، اور محراب بنی ہے ماتھے پہ. تو جو خالہ ہے یہ بھی حجاب میں اور عبایا میں رہنے والی خاتون ہے یا یہ اور طرح سے ہیں؟ سر یہ میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ یہ پوری فیملی کا ہے کہ پوری فیملی سے کوئی محلے والے زیادہ تعلق نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے سر، کیونکہ ان کا کوئی اتنا اچھا وہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ وہ ایک اچھا ایک امیج نہیں تھا سوسائٹی میں. مطلب میں آپ کے ساتھ معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کیونکہ جو ہمیں دیکھے، جو ہم نے انویسٹیگیٹ کرتے جو چیزیں سامنے آتی ہیں تو وی نیڈ ٹو ٹیل دیز تھنگ ٹو پیپل تاکہ ان کو پتہ چلے. اب جو ماموں کا جو کردار ہے، ماموں ایک مطلب اب جہاں تک اندازہ کریں کہ ماموں نے ایک نیچے لائبریری بنائی ہوئی تھی اور امامہ پہنا ہوا تھا، سارا کچھ تھا، وہ تو ایک علیحدہ ہے لیکن غیر شادی شدہ آدمی تھا.
بتائیں جو میں پھر ابھی اس پہ نہیں بتا سکتا کہ مطلب ماموں بھی کوئی اتنا کوئی ریلائبل یا ٹرسٹیبل آدمی نہیں ہے. نمبر 1 یہ چیز ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ان کی جو فیملی تھی سپریٹڈ ہوئی تھی اور بچی کو بالکل ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. اب وہ خود خاتون چلی جاتی ہیں اور اپنی والدہ کو بھی لے جاتی ہیں اور صرف خالہ کے پاس چھوڑ جاتی ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ بچی کب آ رہی ہے کب جا رہی ہے. آپ اندازہ کریں ان کے آپس میں جھگڑے تھے. اس جھگڑے کی وجہ سے بچی کو مجبوراً اس نے اپنا اسکول چھوڑ دیا اور وہ تین مہینے سے اپنے گھر بیٹھی ہوئی تھی. والد کہہ رہا تھا میں نے خرچہ نہیں دینا, والدہ کہہ رہی تھی میں نے خرچہ نہیں دینا, اور ان کی چپکلش کی وجہ سے بیٹی بہت زیادہ افیکٹڈ اور 3 مہینے سے وہ اسکول نہیں جا رہی تھی. اس کے دوران یہ والدہ چلی جاتی ہے اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بیچاری کے اوپر بالکل ختم ہو جاتا ہے اور جس کے نتیجے کے اندر سے یہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اس میں ماں ذرا یہ بتائیے گا, یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات لگی, بچی 3 ماہ سے اسکول نہیں جا رہی تھی تو عمرے کے پیسے ماں کے پاس کہاں سے آ گئے؟ اب یہ دیکھ لینا سر, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ میں بڑا حیران اور پریشان ہوا کہ بچی کہہ رہی تھی کہ والد پیسے دے گا, یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں میں نے خرچہ نہیں دینا, یہ اپنا بیوٹی پارلر چلا رہی تھی. یہ ضد میں آ کے انہوں نے بچی کو اسکول نہیں جانے دیا, لیکن ان کے پاس عمرے کے پیسے آ گئے, یہ عمرے پہ چلے گئے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیملی کے ڈائنامکس بڑے عجیب سے تھے. میں نے آپ کو سر پہلا جو کیس آپ کو یاد ہوگا جہاں جس میں ہم نے بچہ ریکور کیا کہ اب پولیس کا کام ہے جی, ہماری ذمہ داری ہے, وی آر باؤنڈ, ہم اس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں کہ ہم نے کیسز کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے, لیکن ہماری بھی ان کی پیرنٹس کی ایکولی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے اوپر خیال رکھیں. 3 مہینے سے بچہ اسکول نہیں جا رہا اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور جس کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ پھر اس طریقے سے رونما ہوتے ہیں کہ جو ننھی معصوم جو جانے ہیں وہ اس طریقے سے چلی جاتی ہیں. پھر پہلے دن جو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ میں جس عمر کے حصے میں ہوں, میں نے تو یقین کریں کہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ سننا بھی میرے لیے بڑی عجیب بات ہے, لیکن یہ بات اس کی والدہ نے پبلکلی ایک انتہائی میک اپ شدہ حالت میں یہ بات کہی کہ میں تو ان کو معاف کر دیتی ہوں کیونکہ وہ میرا بھائی ہے تو میں نے معاف کر دیا. کیا وہ ماں 9 سال کی بچی کی ماں اپنے بھائی کو معاف کر دے گی تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں سر نہیں, کیونکہ کمپلیننٹ جو ہے وہ اس کا والد ہے سر. ٹھیک ہے سر, کمپلیننٹ اس کا والد ہے, تو اس لیے ہم نے پہلے دن کیونکہ جب مجھے شک ہوا تو میں نے بڑے کلیئرلی اپنے آئی او کو کہا, میں نے کہا آپ نے ان کی جو میٹرنل جو ہے فیملی سے کسی کو کمپلیننٹ نہیں بنانا تاکہ یہ بات بعد میں کمپرومائز نہ کر لیں. آپ کیونکہ والد کمپلیننٹ ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو پہنچا, بہت شکریہ. خدا کرے کہ آپ اسی حساب اور اسی طاقت کے ساتھ اس معاملے میں چلتے چلے جائیں. اس وقت سب سے زیادہ اچنبے والی, قاری صاحب سے ہاتھ باندھ کے, قاری صاحب سے بغیر دیکھے قاری صاحب کی طرف, قیوم صاحب کی طرف یہ بات کہوں گا, یہ ہاتھ باندھ کے سب سے بڑا المیہ جو ہے نا وہ پتہ کیا ہے؟ بچی اسکول نہیں جاتی, ماں کا ذریعہ معاش نہیں ہے اور عمرے پہ وہ چلی جاتی ہے. کیا یہ عمرہ کرنا آپ کی عبادات میں شامل ہے؟ اگر یہ سچ ہے اور صحیح ہے تو پھر ماموں کے سر پہ جو محراب بنی ہے اور اس کے سر پہ جو امامہ ہے اور اس کے چہرے پہ جو داڑھی شریف ہے ماشاء اللہ تعالیٰ, پھر وہ بھی سچ ہے. بیٹیاں آپ کی ریپ ہو جائیں اور آپ کی عبادات میں مداخلت نہ ہو, ان للہ و انا الیہ راجعون. واحد ملک ہے پاکستان جس میں ابھی تک یہ بحث جو ہے وہ کسی کنکلوژن تک نہیں پہنچی, کسی نتیجے تک نہیں پہنچی کہ حرام کے پیسے سے حج ہو سکتا ہے, حکومت کے پیسے سے حج ہو سکتا ہے, کسی کے تحفے پہ حج ہو سکتا ہے, عمرہ جو ہے وہ ان مال سے ہو سکتا ہے جو کہ حرام طریقوں سے کمایا جائے. کیا آپ اگر ایک ظاہری طور پہ مذہبی شخصیت لگ رہے ہیں تو میں آپ کو سوال کر سکتا ہوں؟ میرا جواب ہے نہیں کر سکتا. مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ آپ تعویذ کرتے ہیں, آپ عامل ہیں, آپ نہیں عامل ہیں. اگر آپ کے سر پہ امامہ ہے, اگر آپ کے ماتھے پہ محراب ہے, اگر آپ نے ماشاءاللہ تعالیٰ سنت داڑھی کے طور پہ واضح رکھی ہے, میرے پہ قانون سے زیادہ فرض ہے کہ میں آپ کا احترام ہی نہیں کروں, میں آپ کی کہی ہوئی بات کو مانوں. آپ جب ریپ کر لیں اور پھر اسلام کا ڈھونگ رچاتے ہوئے کہیں اسلام میں یہ جائز نہیں ہے تاکہ آپ کی جان بچ جائے, تو میں تو آپ کے اوپر ماشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہہ سکتا, میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ آپ بڑے لوگ ہیں, آپ مذہبی شخصیتیں ہیں, آپ دیندار لوگ ہیں, آپ نمازی ہیں, آپ پرہیزگار لوگ ہیں, اور آپ کے ساتھ ایک 9 سال کی بچی محفوظ نہیں ہے. بچی ہی نہیں ہے, وہ بھانجی ہے. بچی ہونا ایک اور ہے, بھانجی ہونا یہ ایک اور سنگین جرم ہے بھائی. طارق جمیل صاحب السلام علیکم. حضور پہلے تو تعزیت, یقین کریں کوئی تعزیت کے لفظ ہیں ہی نہیں جو کہے جا سکیں کہ یہ تعزیت کیسے ہم آپ سے کریں.
میں آپ سے آپ کی بچی کی بات کر رہا ہوں, مجھے اپنے بچے یاد آ رہے ہیں کہ یار یہ کمال ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر ہمارے بچے اس ملک میں اپنے ماموں کے ساتھ, خالوں کے ساتھ اگر محفوظ نہیں ہیں تو کیا ہے. آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ سن 2000 میں میری شادی ہوئی تھی. 19 سال. ہاں جی, یہ تقریباً 18 سال آپ کی شادی ہوئی. 2017 میں نا وہ ڈیورس ہو گیا تھا. ٹھیک, تو کتنے سالوں بعد پہلا بچہ پیدا ہوا آپ کے؟ میرے گھر سر 9 سال بعد. 9 سال کے بعد جو ہے نا ہماری بیٹی ہوئی عائشہ. اچھا, اور یہ 9ویں سال میں لگی ہے. اس بچی کا نام عائشہ تھا؟ عائشہ تھا جی, عائشہ. یار ہم جب عائشہ کا نام لیتے ہیں نا تو ہم عائشہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں ہماری ماں عائشہ. ہمارے بچے ان پہ قربان جن کا ہم نام لے رہے ہیں. اس بچی کا نام عائشہ ہے. کیوں بچے اس کے پاس تھے؟ آپ نے ڈیورس کر لی, ڈیورس آپ نے دی تھی یا اس نے خود؟ نہیں, انہوں نے اپنی مرضی سے لی تھی. اس میں اس کا بھائی بھی ملوث تھا, اس کی ماں بھی ملوث تھی. کس وجہ سے؟ بس یہ تو اب تک یہ 18-19 ماہ ہو گئے ہیں, اب تک مجھے نہیں پتا کہ کیوں لیا انہوں نے ڈیورس. مطلب کہ بھوک تھی, ننگ تھا, کچھ بھی نہیں. کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. پورے شہر سے جا کے اندرون شہر میں پوچھ اس نے سکتے اپنے ہیں بچے آپ. مانگے تھے؟ بچے جو ہے نا وہ روتے تھے. آپ کے پاس تھے بچے؟ میرے پاس تھے, میں لے آیا اس نے تھا. مانگے تھے کبھی کہ مجھے بچے دے دو؟ مانگتی تھی. بچے خود کہتے تھے میں نے اپنی ماما کے پاس جانا, ہم نے آپ کے پاس نہیں رہنا. روتے تھے رات کو. تو میں نے مطلب کہا چلو ماں ہے کوئی بات نہیں ہے, ادھر ہی رہتے ہیں. میں نے نا بھیج دیا, میں کہا یہ آپ رکھ لو, یہ میرے نہیں ہیں, میرے ساتھ نہیں رہتے, آپ کو یاد کرتے ہیں, روتے ہیں. کتنے ماہ ہو گئے تھے؟ کچھ دوسرے دن ہی, ڈیورس کے دوسرے دن ہی بچے اس کے پاس دے دیے. وہ نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا. آپ ان کا خرچہ دیتے تھے؟ بالکل بالکل, میں روزانہ خرچہ دیتا تھا. میں وائٹ واش کا کام کرتا ہوں. 1000 روپیہ بھی روز کا لے کے آتا تھا, زیادہ بھی لے کے آتا تھا, نہیں بھی لے کے آتا تھا. لیکن میں بلا ناغا اپنے بچوں کا خرچہ کرتا تھا. کتنا خرچہ کرتے تھے روز؟ مطلب 400-500 میں روز ان کو دیتا تھا خرچے کے. جا کر دیتے تھے؟ ہاں, وہ میں میری بیٹی کے ہاتھ میں بھیج دیتا تھا. اسی کے؟ ہاں, عائشہ کے. یعنی کہ عائشہ سے تمہارا تعلق تھا, ملتے تھے؟ عائشہ ظاہری سی بات ہے, میں جب فون کرتا تھا, میرا فون پہ رابطہ تھا, تو عائشہ میں اس سے بات کرتی تھی. میں کبھی اگر تمہیں اپنی بیوی سے کبھی کوئی اختلاف اس بات کا ہوا کہ وہ اچھی عورت نہیں ہے جب بچے ٹھیک نہیں پال رہی؟ نہیں, دیکھیں جب تک وہ میرے پاس تھی نا, وہ میرے لیے اچھی تھی. کس سے کیا مطلب ہے اس بات سے؟ مطلب کہ میرے پاس جب تک تھی وہ تمہارے ساتھ اچھی تھی, تو پھر اس نے کیوں طلاق مانگی؟ بس یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے جب اس کی والدہ نے اس کو کہا کہ یہ تو دونوں بچے حرام کے ہیں. اس کی والدہ نے کہا یہ دونوں بچے اپنی بیٹی کو, اپنی بیٹی کو, اور اس کے بھائی نے بولا ہے یہ کیا کہہ رہی ہو تم. اس کی اماں کو مطلب یہ اللہ میاں سے SMS آیا تھا, بس وہ اس کی ماں نے کہا کہ یہ بچے دونوں بچے حرام کے ہیں. کس کو کہا؟ میرے سامنے کہا, اپنے بیٹے کو, تیمور تمجید کو. یہ جو تمجید تیمور ہے نا, بیٹی تو اس کی ہے وہ جس کے بچے ہیں. ہاں, تو اس بات پہ ان کا جھگڑا ہوا تھا میرے سامنے کہ تم نے یہ کیوں بولا ہے, تم اب جمیل میں سے ناراض ہوگا, یہ ہوگا. تب ڈیورس نہیں ہوا تھا. یہ اسی دوران 1-2 دن میں نا یہ یعنی کہ تمہاری ساس تمہیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ دونوں بچے تمہارے نہیں ہیں؟ ہاں, وہ کہتے یہ حرام کے ہیں دونوں بچے. اچھا, پھر بس اس بات پہ میں نے اپنی وائف سے بھی جھگڑا کیا. وہ کہتی ہے جی تقریباً آج سے نا مطلب شادی کے 2 یا 3 سال ہوئے تھے ابھی, تو اس ٹائم بھی ایک جھگڑا ہوا تھا. تو میں نے اس کو بولا کہ میں تجھے نا طلاق دیتا ہوں. کہتی وہ تو نے طلاق دے دی ہوئی ہے, تو یہ پھر بھی تیرے پاس رہ رہی ہے, اس لیے یہ بچے حرام کے ہیں. چلو مجھے یہ بتاؤ کہ عائشہ بیٹی کیسی تھی؟ عائشہ الحمدللہ بالکل ٹھیک تھی, بالکل صحیح تھی اور ہوشیار تھی. یہ عبداللہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہے. وہ عائشہ اس سے 1000% جو ہے نا ہوشیار تھی, ہر بات کو سمجھتی تھی. یہ وہی چھوٹا بھائی ہے جس نے کہ دیکھا؟ ہاں جی, جس نے دیکھا ہے. یہ مطلب بتاتا ہے کہ پاپا میں نے دیکھا ہے, مریم خالہ جو ہے نا مجھے انڈا بریڈ بنا کے دے کے نا اوپر چلی گئی ہے. کہتا میں نے 1-2 لقمے کھائے ہیں اور میں نیچے اترا ہوں کہ یہ سب اوپر کیوں چلے گئے ہیں. تو میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گیا تو دروازے میں سوراخ ہے ایک. کہتا میں نے کمرے میں اس کی ڈیتھ ہوئی. ہاں جی, دوسری منزل پہ. وہ دروازے کے سوراخ میں سے کہتا میں نے دیکھا ہے کہ مریم خالہ نے عائشہ کے بازو پکڑے ہوئے تھے.
आयशा के बाजू पकड़े हुए आयशा के बाजू पकड़े हुए थे और एक लड़के का नाम लेता है सुलेमान, कहता है उसने पाँव पकड़ा हुआ था। इसको कैसे पता उसका नाम सुलेमान? ये वहां पे आवाज आ रही होगी, वो आता जाता था ना उसके तैमूर के पास। अच्छा। और एक हरी पगड़ी वाला कह रहा है जी पापा हरी पगड़ी वाला था, वो आयशा के पाँव में ना गुदगुदी कर रहा था, पाँव के ना गुदगुदी कर रहा था। और तैमूर जो है ना वो कह रहा था मार दूं फिर बताओ, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ मार। कहता है फिर तैमूर ने ना गला दबाया और ऐसे सांस बंद की है, फिर कहता है तब जब तक इसने उसको फंदे पे नहीं ना लगा दिया तब तक मैं देखता रहा हूँ। तो फिर मैंने बोला कि खाला ये क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो? आयशा कह रहे नहीं नहीं हम तो ऐसे ही तमाशा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो इसको ना नीचे ले आई खाला खाला कह रही मामू और एक मामू का बेस्ट फ्रेंड और एक और हरी पगड़ी वाला, एक और भी हरी पगड़ी वाला। वही तो कह रहा हूँ ना, वो गुदगुदी कर रहा था पाँव में। दो लड़कों ने टांगे पकड़ी हुई थी, खाला ने बाजू पकड़े हुए थे और ये तैमूर जो है ना उसने ये तैमूर अपने साथ लफ्ज अतारी भी लगाता है, लकब के तौर पे अतारी लगाता है, तमजीद तैमूर अतारी। कारी साहब कुछ है कहने के लिए आपके पास? और बच्चे को डराया गया है, उसने बोला पापा मुझे कहते हैं कि खबरदार तूने देख लिया है ना इसके साथ क्या हुआ है, अगर तूने जमील को बताया, अपने पापा को बताया, किसी को बताया तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। जब मैंने इसको पूछा कि यार हॉस्पिटल में तुम आ गए मेरे पास, तुमने वहाँ पे मुझे क्यों नहीं बताया? आपको इतला किसने दी थी कि ये हो गया? मुझे जो है ना सुबह सबसे पहले तो ना 18 तारीख को सुबह मुझे फ़ोन आया तकरीबन 11:30 बजे के 2, 4, 5, 10 मिनट ऊपर कि पापा हम उठ गए हैं। तब अब्दुल्ला ने फ़ोन किया कि नाश्ता ले आओ। मैंने नाश्ता आप लेके जाया हाँ जी, करते मैं थे? नाश्ता लेके जाता था, रोज़ लेके जाता। मैंने बोला अब्दुल्ला आज मेरी तबीयत सही नहीं है, तो आयशा बाजी किधर है? कह रहे वो बैठी हुई है। मैं कह आयशा आप नाश्ता ले आओ। उसने बोला पापा मेरी ना टांगों में दर्द है, तो मैं कहा मेरा बेटा ले आओ, मैं दोपहर को खाना लेके आऊँगा आपके लिए, आप ले आओ। तो अब्दुल्ला कहता है कि आयशा और अब्दुल्ला दोनों नाश्ता लेकर आए हैं। वो बताता है कि नान हलीम भी ली है हमने, अंडा चने भी लिए हैं, घर लेकर आए हैं, खाए हैं सब ने। उसके बाद तकरीबन 2:48 या 50 मिनट पे मुझे फ़ोन आया कि आयशा के गले में फंदा लग गया, जमील भाई जल्दी से घर आओ। मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैं मोबाइल उठा के ना ऐसे जूती के बगैर ही भागा हूँ। सैर मीठे के सामने ही रहता हूँ मैं, हॉस्पिटल के सामने। जब मैं अभी रास्ते में था मैंने फिर फ़ोन किया, मैं कहा मुझे समझ नहीं आई क्या कह रही आयशा के गले में फंदा लग गया, मेरी साली। उसने कहा मरियम यही खाला? हाँ जी। इसका नाम मरियम है? मरियम सुल्ताना नाम है। कहती है जी कि आयशा के गले में फंदा लग गया और उसकी सांस बंद हो गई है, आप जल्दी आओ। उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो हाजी मकसूद साहब के घर के पास ही मैं पहुंचा हूँ, तो मैंने देखा कि वो मोटरसाइकिल पे ना उसको लेके आ वही मामू जिसने उसको हाँ मारा जी, है, उसने खुद में ऐसे गोद में उठाया हुआ है और आगे ना मोटरसाइकिल वाला स्टोर वाला है साथ वाला, वो बैठा है, वो चला रहा है और इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो उधर ना आगे पिकअप लगी हुई थी, तो रुक गए हैं उधर। तो वो अस्पताल कौन से लेकर गए? वो सैयद मिठा हॉस्पिटल। सैयद मिठा में इसको एग्जामिन किया बच्ची को? हाँ जी, उधर वहाँ पे लेकर गए हैं। उन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये डेथ हो गई है? उन्होंने बोला कि ये तो डेथ हो चुकी है इसकी। अच्छा। तो फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने ना मुझे बुलाया, मुझे कहते किसने बुलाया? वो उधर लेडी डॉक्टर ने बुलाया। उसने कहा कि ना हमें अंदेशा है कि बच्ची के साथ ना जो ज्यादती का अंदेशा हमें लग रहा है, तो इसलिए हम रेफ़र कर रहे हैं म्यू हॉस्पिटल में। अच्छा। एक डॉक्टर हमारे साथ भेजा, म्यू हॉस्पिटल बच्चा वार्ड में ले गए। फिर वहाँ पे ये ना पुलिस वाले आए। आपका जो ये जो साला है ये बार बार ये कह रहा था कि हमने ये नहीं कराना। बिल्कुल, ये मैं बताता हूँ आपको, जब जाए वकूआ पे खालिद SHO साहब और कुछ और ये कह रहा था आपको कि नहीं कराना। बिल्कुल, आपने से पूछा क्यों नहीं कराना? मैं आपको बताता हूँ कि मैं कारी साहब से बात करूँ। आप एक मतलब जी मुझे सिर्फ ये जवाब दे दीजिए कि क्या ये तावीज़ वगैरह का काम करता था साला? जी लाजमी बात है, वो आपने देखा था? बुकें पढ़ी हैं उधर, तवीज़ लिखे पढ़े हमने खुद देखे हैं। बहुत आला बात होगी। कारी साहब मुझे ईमानदारी से ना इस वक्त आपने ना शरई कोई फतवा नहीं देना, मेरे हाथ जो रहे, मुझे सीने पे हाथ रख के ना एक बाप बन के बताओ कि इस माशरे में ये जो सारा कुछ हो रहा है वो क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिलाल भाई, इस वक्त जैसा कि आप शुरू में कह रहे थे कि हमारे पास अल्फाज नहीं हैं, वल्लाह मेरी ज़बान इस वक्त साथ नहीं दे रही कि मैं क्या बात कहूँ और क्या ना कहूँ। किसका हम मरसिया पढ़ें, किसको हम रोएं और किसके आगे जाके पीटें।
کہ یہ روزانہ کا سین بن رہا ہے. کبھی جو ہے وہ ہری پور میں ایک 6 سال کی بچی کا ریپ ہوتا ہے, پھر وہیں پر خیبر پختونخوا میں ایک 9 سال کی بچی کا ریپ ہوتا ہے اور اسے قتل کر دیا جاتا ہے. ابھی وہ بات ختم نہیں ہوئی کہ یہ لاہور میں واقعہ ہمارے سامنے ہے, قصور کا واقعہ, اور واقعات اتنے زیادہ ہیں آپ کے سامنے. ہم جڑا والا میں گئے, وہاں بچی کو کتے نوچ رہے تھے, کتوں نے نوچا ہوا تھا اس کی باڈی کو. جس شہر اور جس گلی کی بات کر رہے ہیں, اور جہاں پر ابھی یہ بات ہوئی ہے کی بات کر رہے ہیں قاری صاحب, وہاں پہ لوگ رات کو اپنے دروازے نہ بھی بند کریں نا تو ٹھیک ہوتا ہے. وہاں پہ چھتوں پہ دروازے نہیں لگے, وہاں پہ دیوار سے دیوار جڑی ہوئی ہے. وہاں پہ لوگ ایک گھر میں اچھا کھانا بناتے ہیں تو مانگنے جاتے ہیں دوسرے گھر سے, ہمیں دو, وہ حق ہے لوگوں کا. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اب تو انسانیت ختم ہو گئی ہے یار. 2 فرد بیٹھے ہیں نا آپس میں, سگے بھائی ہیں, ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا. ہر بندہ اپنے موبائل کے اوپر لگا ہوا ہے, ہر بندہ فیس بک, واٹس ایپ, ٹویٹر کے اوپر لگا ہوا ہے. نہ محراب کا قصور ہے اس کے ماتھے پہ, نہ اس کی داڑھی کا قصور ہے, نہ اس کے امامے کا قصور ہے, نہ اس کی پگڑی کا قصور ہے. یہ سارا قصور جو ہے یہ فون کا ہے. بہت شکریہ. سارا کا سارا ذمہ جو ہے نا ہم نے ڈال دینا ہے اس بندے پہ جسے ہم جانتے ہی نہیں ہیں. ہمارا اس وقت جو کلچر ہو چکا ہے نا یہاں پر, وہ کلچر یہ کیوں نہیں ہے جو کہ آپ نے اس ماموں کو دیکھا, یہ کلچر وہ کیوں نہیں ہے جو کہ آپ نے اس خالہ کو دیکھا. آپ اس کلچر پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ قاری صاحب اس کلچر کی بات کریں. جو ماموں کا یونیفارم ہے نا اس پہ مجھے 2 جملے کہیں. یہاں پر ماموں کے یونیفارم پہ 2 جملے کہیں. یہ کلچر نہیں ہے. یہ یونیفارم ایک جاہل بھی پہن سکتا ہے. اور مجھے کیسے پتا چلے گا؟ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ داڑھی گناہ نہیں ہے. مجھے کیسے پتا چلے؟ اور میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ہے. امامہ پہنا, مجھے کیسے پتا چلے گا؟ امامہ اس نے پہنا, اس کی تربیت نہیں ہے بھائی. امامہ ایک کرمنل پہن لے, قاتل پہن لے, ڈاکو پہن لے, کیا آپ اسے کہیں گے یہ مسجد کا امام ہے؟ مجھے بتائیے گا, کیا امامہ پہننے والا اور داڑھی رکھنے والا اور ماتھے پہ محراب رکھنے والا ریپسٹ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, اور ہو رہا ہے. لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اس ملک کے اندر اگر 2 خواتین مل کے اپنے شوہر کو مار دیں, ہماری زبان بند. اگر ایک ماں اپنے 1.5 سال اور 3 سال کے بچے کو اپنی ہی سرکمسیجن کی پٹی سے اور پانی میں ڈبو کے مار دے کیونکہ دبئی جانے کے ویزے تھوڑے ہیں, ہماری زبان بند. اس ملک کے اندر اگر رشتہ نہ دینے کے اوپر ایک عورت جو ہے وہ 2 بچوں کو اینٹوں کے ساتھ مار دے اور اپنے ہی گھر میں دفن کر دے اور اس کے اوپر ہم کوئی زبان نہ کھول سکیں, یہ ہماری مجبوری ہے. اس ملک میں ساری مجبوریاں ہی ہیں. ہم سچ بولنا کب سیکھیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ سارے معاملے میں ہم لوگ اپنی اپنی جان بخشوا رہے ہیں. کوئی حکومت سے جان بخشوا رہا ہے, کوئی پولیس سے جان بخشوا رہا ہے, اور کچھ مذہب کے ڈھونگ میں رچے ہوئے ان لوگوں سے اپنی جان بچوا رہا ہے کہ کہیں ہمارے پہ کوئی فتویٰ نہ آ جائے. کیونکہ واٹس ایپ تو اس وقت ساروں کے ہاتھ میں ہے نا, جو فتوے کوئی دینا چاہے گا وہ واٹس ایپ پہ لگائے گا اور گروپوں میں بھیجے گا اور کہے گا اس کو لعنت بھیج کے آگے شیئر کریں. ان للہ و انا الیہ راجعون. آج واٹس ایپ پہ آج مذہب کی قیادت بنتی چلی جا رہی ہے. کمال بات ہے, قائدین بن رہے ہیں مذہبی واٹس ایپ گروپ پہ. کمال بات ہے. حضور آپ کا نام؟ جی میرا نام محمد حفیظ ہے. آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں, میری جو دکان ہے اس محلے میں جہاں پہ یہ واقعہ ہوا. آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں؟ لوگوں کو جانتا, گزرتے دیکھتا رہا ہوں, اور جو میں نے ماحول دیکھا ہے جی, ماحول جو ہے وہ کچھ, میں بھی فیملی والا ہوں, یہ نہیں زیادہ کہہ سکتا, پر یہ کہتا ہوں اچھا ماحول نہیں ہے. آپ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ مجھے یہ بتائیے کیوں نہیں کہہ سکتے, وجہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ نہیں ایسے کہہ سکتا کسی اور کو کھل کے کیا کہنا, میں آپ کو ماحول اچھا نہیں ہے. کیا نہیں؟ اس میں سارا کچھ احاطہ ہو جاتا ہے, اس میں سارا کچھ احاطہ ہو جاتا ہے. ڈریسنگ اچھی نہیں ہے, اگرچہ وہ بایا پہنتی ہے, ہاں وہ بایا نہ پہننے, وہ کپڑوں نہ پہننے سے بھی برا ہے وہ بایا جس میں آپ کا جسم بہت زیادہ نمایاں ہو. وہ ایک وہاں پہ اس محلے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو یہی اچھا لگتا ہو. اور ایون کہ کئی مرتبہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ عورتوں نے پلٹ کے دیکھا اور ہنس رہی ہیں, عورتوں کو دیکھ کے عورتوں دیکھ کے ہنس رہی ہیں کہ یہ کیا پہنا ہوا ہے. جس جگہ سے اور جس لہجے میں آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ لہجہ اور یہ محلہ وہ ہے جہاں پہ میں, کیونکہ میں یہاں کا لاہور کا رہنے والا ہوں, یہاں پہ آپ جب گھر سے جا رہے ہوتے تھے نا تو ہم سائے کو صرف آواز دے کے کہہ دیتے تھے کہ اسی جا رہے ہیں, خیال رکھیں, اور وہ خیال رکھتا تھا. میری پیدائش اسی گلی اسی محلے میں ہے, میں اسی گلی محلے کے پیدا ہوا ہوں.
उस शहर में ये होता है, एक घर पे खाना पके ना तो बंदा अपनी बीवी से खाना मांगता तो साथ वाले घर से बात आती कि यार मैंने भी खाना है, मुझे भी भूख लगी है। रात के 2:30 बजे कोई घर से जाए, वो साथ हमसाय को कहता है मेरे बच्चे घर पे अकेले हैं, यार ख्याल रखना है। जहाँ पे गमी खुशी हो घर वालों को नहीं पता होता, महल्लेदार हैंडल करते थे। ये जो वाक़या है इसने एक रिश्ते का तकद्दुस पामाल किया। मोहल्ले में खौफ है? बिल्कुल है। देखिए ये आज तक शहर में ऐसा वाकई नहीं हुआ। मुझे एक बात बताएं, बड़ी ईमानदारी पे सीने पे हाथ रख के मुझे बताएं कि जब एक घर के अंदर आपको तराजात हैं कि लोग ठीक तरह से नहीं रहते, तो मोहल्ले वाले उनसे कहते क्यों नहीं है, उनसे बात क्यों नहीं करते कि जनाब आप लोग ये क्यों है? अभी आपने ये बता दो, खुद ही इसका जवाब दे दिया ना कि लोग डरते हैं। यहाँ पे किसी के पीछे से तो उंगल खरी कर देते हैं, सामने आकर किसी को रोकता कोई नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। असल में इसमें कसूर हमारा कुछ अपना है। हम एक तो पहली बात, हम एक मुआशरा नहीं रहे, हम हजूम से भी गुजर चुके हैं, हम हजूम से भी गुजरे हैं कि ये आज नौबत आई कि एक बारिश आदमी जिसके सर पे इमाम है, जिसके माथे पे मेहराब है, जो एक सिंपल होना चाहिए दीनी लिहाज से। ये बच्ची गली में खेलती थी? बच्ची बहुत कम मैंने देखा है, बच्ची को बहुत कम देखा है क्योंकि मेरी शॉप थी। कभी किसी पे गौर सामान लेने कभी आई हो? सामान लेके आती थी, जिसके ये अपने नाने के साथ गुजरती रही है। फिर 1-2 मरतबा नाना भी उसी घर में रहते थे? उसी घर में रहता था। फिर 1-2 मरतबा इसका जो बाप है, इसको मैंने देखा, वो सामने एक दुकान बंद होती थी रात को, वहाँ पे ये उसको लेके कभी कभार ये बच्चों को बैठा होता था। तब मुझे पता चला घर के अंदर नहीं बैठा होता था? घर के अंदर नहीं, बाहर बैठा होता था। बाहर बैठा होता था। वो मुझे भी किसी ने बताया कि मैं कहा यार ये बंदा बच्चे जाते हैं वहाँ पे जाके बैठ जाता है, तो उसने बताया कि ये उसका बाप है, इनकी सब लदगी हो चुकी है, वो घर कुछ चीज़ें वगैरह देने आता है तो ये बैठाता है। हजरत आप पहले तो नाम बता दीजिए। जी सनाउल्लाह अंसारी नाम है। सनाउल्लाह साहब, मुझे इस वाक़े पे आप अपनी 1 मिनट में राय दे दें। गुजारिश ये है कि सारी बातों को आप सुन चुके हैं, समात कर चुके हैं। एसपी साहब से भी आपकी बात हुई है, जो इनके ससुर हैं वो भी उनके सेकंड हस्बैंड हैं इनकी सास के, वो भी सेकंड हस्बैंड है। और ये तमाम तर जो उधर के लोगों के मौक़िफ़ हैं उनसे पता चलता है कि ये फैमिली आपस में बहुत ज़्यादा बदज़ुबानी करती थी और इनका जो लोगों के साथ रवैया था वो गैर मुनासिब था। और रही बात कि हम उस हस्ती पर बात करें जिसको बेटी कहा जाता है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा दुनिया में मैं रहमत हूँ, मेरे घर में तुम रहमत हो। मैं खुद क्या छोड़ दो, खुदा की कसम मेरे से आगे गुफ्तगू ही नहीं होगी, इस बात को छोड़ दे। हम ये बातें करते करते ना बूढ़े हो गए हैं और किसी की समझ में या नबी नहीं आता या नबी की बातें नहीं आती। पता नहीं कौन से मरे हुए लोग हैं हम यार। बिलाल भाई, मेरी अपनी बेटी का नाम आयशा है, आप यकीन कीजिए कि कलेजा मुंह को आ जाता है। ये किस तरह की नफ्सियात हो चुकी है हमारी, मेरे जिस्म में शिवरिंग शुरू हो चुकी है। बेबसी का इससे ज़्यादा आलम मैं आपको क्या बताऊं कि अल्फाज ज़ुबान का साथ नहीं दे रहे हैं। और इस बेबस आदमी में मैं ख़ुद को देख रहा हूँ कि काश अल्लाह पाक हमें इस तरह का इख्तियार दे के हम इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाएँ। और यार वो जो कहते थे ना, हमें बेटियां नहीं बुरी लगती, स्कूल भेजते हुए बेटियों के मुकद्दरों से डर लगता है यार। अब तो हमें बेटियों के मुकद्दरों से नहीं, उनके मामलों से डर लगता है यार। खुदा का नाम है, किस माशरे में जिंदा हो गए हम लोग। इस वक्त जो है ना, हमारे वजीर आजम इमरान खान को बहुत ही सख्त किस्म का कानून बनाना चाहिए बच्चों के हवाले से। इस वक्त जो बदकिरदारी चल रही है पूरे मुल्क के अंदर, ईमान से कह सकते हो बनेगा, तुम्हारी जिंदगी में बनेगा? नहीं बनेगा कारी। आप हिम्मत क्यों नहीं कहने की? कोई नहीं बनेगा। इमरान खान ने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि बच्चों के साथ भाई जो मर्जी कोई कहे, वहां पे 350 लोग जो बैठे हैं उनमें से सारे मेरे जैसे ही हैं। कुछ नहीं बनना कानून क्या वाकया हुआ, पूरे मुल्क के अंदर आग लगी हुई है। ये बंदा अपनी बेटी का नाम आयशा इसने रखा, ये आयशा का नाम बदल ले। इसमें क्यों नहीं बात कर सकता ये माशरा? यार कमाल हो गई है। ऐसे भेड़ियों को लटका देना चाहिए। मौलाना साहब, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। हक गोई और बेबाकी से घबराता है मोमिन, मकारी और फरेबी पे इतराता है मोमिन। जिस रिज़्क से परवाज में कोताही का डर है, वो रिस्क बड़े शौक से अब खाता है मोमिन। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, गुफ्तार का, किरदार का, एमाल का मोमिन। कायल नहीं ऐसे किसी जंजाल का मोमिन, सरहद का है मोमिन तो कोई पंजाब का मोमिन। ढूंढे से नहीं मिल रहा कुरान का मोमिन। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाओ। बिलाल भाई, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, इस बंदे को सब्र दे सके। ये वही इकबाल है जिसका ये जिक्र क्यों कर रहा है, क्योंकि इसी गली के अंदर, इसी मोहल्ले के अंदर वो इकबाल का 2.5 मरले का मकान है, जिसके थड़े पे बैठ के उस शख्स ने वो किताब लिखी जिसने दुनिया में
تہلکہ نہیں مچایا, مسلمان اور کفر کو الگ کیا, the reconstruction of religious thought. آج اس کے محلے میں عائشہ محفوظ نہیں ہے, یہ کہتے ہوئے مجھے خوف آتا ہے. امید ہے انصاف ہوگا. ہاں جی, میں عمران خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں. اور کس سے اپیل کرتے ہو؟ یہ کیمرہ دیکھو, اس پہ میں اپیل کرو. عمران خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں اور چیف جسٹس صاحب کے اپیل کرتا ہوں کہ میری بیٹی کو انصاف دیا جائے. پولیس جو ہے وہ بھی 10-12 دن سے میری کوئی بات نہیں سن رہی, نہ کوئی فون کرتی ہے, نہ کوئی کچھ نہیں بتا رہے. مہینہ ہونے والا ہے, 18 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا ہے اور آگے پھر 18 ہونے والی ہے, 1 ماہ ہونے والا ہے. کچھ بھی ان لوگوں نے مجھے نہیں بتایا. صرف یہ جو ایس پی سٹی صاحب ہیں انہوں نے سٹینڈ لیا, انہوں نے جو ہے میرے ساتھ کمپرومائز کیا, سٹینڈ لیا اچھے طریقے سے. حافظ کاشف صاحب ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کندھے پہ کندھا ملا کے چلے, یہ ثنا صاحب ہیں اور یہ صاحب بھائی ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیئرمین, کوئی وائس چیئرمین, کوئی بندہ, کوئی کسی قسم کا بھی میرے پاس نہیں آیا افسوس کرنے کے لیے, کوئی بھی. یہ میرے جو بھائی بیٹھے ہیں نا, ان کے علاوہ. طارق مجھے بتاؤ جمیل, تنہائی میں روتے ہو؟ تنہائی میں ہاتھ چلتے چلتے میں راستہ بھول جاتا ہوں کہ میں نے جانا کدھر ہے. آپ کہتے ہیں تنہائی میں روتے ہو, میں اپنے گھر کا کئی بار راستہ بھول گیا کہ میں نے کس طرف جانا ہے. میری اتنی پیاری معصوم بیٹی تھی وہ, میں نے کبھی اپنے بیٹے کو جا کے آواز نہیں دی, میں اس کو آواز دیتا تھا عائشہ, وہ فوراً مجھے دیکھتی تھی, جی پاپا میں آ رہی ہوں. ان لوگوں نے اتنی عبرت سے مارا ہے میری بیٹی کو. اگر کوئی مسئلہ تھا مجھے واپس دے دیتے میرے بچے, میں اپنے بچوں کو لے کے اپنے گھر چلے جاتا. میں نے تو ان کو امانت دی تھی کہ یہ میری امانت ہے, چلو یہ روتے ہیں اپنی ماں کے پاس, خوش رہتے ہیں, چلو خوش رہنے دو. انہوں نے اتنی اذیت سے مارا ہے. اور اس کی ماں کہتی ہے میرے بہن بھائیوں کو جو ہے وہ بے قصور ہے. اس نے کبھی مجھ سے اس نے کسی سے بچی کا افسوس ہی نہیں کیا, اس کو افسوس ہی نہیں ہے بچی کا. صاحب اس وقت باپ سے بات نہیں ہو رہی. میں آپ سے باپ ہونے کے ناطے, میری بھی بیٹیاں ہیں, آپ سے باپ ہونے کے ناطے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ اس کیس کا سو موٹو ایکشن لیتے جائیں. شاید یہ آپ کی ملازمت کا آخری سو موٹو ایکشن ہو, اور اس سو موٹو ایکشن میں اس تیمور اتاری کو الٹا لٹکوا دیجئے تاکہ یہ عبرت کا نشان بن جائے. کوئی ماموں اپنی بھانجی کے ساتھ اس طرح کی بدکاری نہ کر سکے اور قتل نہ کرے. اس کو غسل کس نے دیا تھا عائشہ کو؟ اس کو غسل میری 2 بہنیں تھیں اور ایک میری بھانجی تھی. اتارا کس نے تھا؟ جی اتارا کس نے تھا؟ کہاں سے؟ قبر میں. قبر میں میں نے اتارا تھا اپنی بیٹی کو. قبر میں گئے تھے جی. اس کا سر پھٹا ہوا تھا؟ ہاں جی, میری بہن نے مجھے کل بتایا, کہتی اس کا نا سر بھی پھٹا ہوا تھا. میں کہتی وہ کیسے پھٹ گیا؟ میں کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. کہتی اس کے ایسے گلے پہ ٹانکے تھے اور ایسے سینے پہ, اور پیچھے سے سر پھٹا ہوا تھا, خون نکل رہا تھا. تو کسی نے مارا ہوگا نا دیوار میں؟ پتہ نہیں, جب مجھے تو بس میری بیٹی جب میں نے دیکھی ہے وہ مری ہوئی دیکھی ہے میں نے, اس کے بالکل اس میں سانس تھی ہی نہیں, میں نے تو مری ہوئی دیکھی ہے. اچھی بھلی رات کو میرے پاس سے گئی ہے. میں 2 درخواستیں کروں گا. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ 9 سال کی بچی کو ایک جوان آدمی نے کیسے مارا ہوگا, کیسے اس کے ساتھ ریپ کیا ہوگا, اس کے سر کو پٹکا ہوگا, اس کی ہاتھ ٹانگیں کیسے پکڑی ہوں گی. میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ ایک باپ بڑھاپے میں اپنی 9 سال کی بچی کو قبر میں کیسے اتارتا ہوگا. مشکل ہے, لیکن میں ایک درخواست جو نہیں کر رہا, کیونکہ کر ہی نہیں سکتا, مر جاؤں گا اگر یہ درخواست کروں گا. اور خدا کے واسطے کیا یہ ضروری ہے کہ بیٹیوں کا نام فاطمہ اور عائشہ رکھا جائے؟ اور یہ کسی بندے کا ریپ بھی نہیں ہے بھائی, خدا کا نام ہے بلال بھائی. جتنے لوگ ہو ان نام تو سن لیا کرو. اگر تمہیں بچی کی, ایک عورت کی, ایک بیٹی کی حیا نہیں آتی, تمہیں زینب کی حیا بھی نہیں آتی, تمہیں فاطمہ کی حیا نہیں آتی, تمہیں عائشہ کی حیا نہیں آتی, اور خدا کے واسطے پھر خودکشی کر لینے کو نا جائز قرار دے تو خدا کے واسطے ہمیں ان جگہوں پہ مت بلاؤ جہاں پہ ہمیں عائشہ کے ان مقدمات کو جسٹیفائی کرنا پڑے کہ عائشہ کے ساتھ ہوا کیا.